नाज़रीन, आज हम प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात करेंगे और इश्क किस तरह हासिल किया जाता है, वो कौन से ज़वाबित हैं, वो कौन से असूल हैं जो हमें इश्क की तरफ लेकर जाते हैं और फिर इश्क हकीकी की तरफ लेकर जाते हैं। इश्क हकीकी की जब बात की जाए तो कहा जाता है, तू शाहे इश्क है, तेरा पलरा भारी, मैं फ़कीर इश्क हूँ, मेरा तन भी खाली, मेरा मन भी खाली। और अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे हमेशा की तरह अपने शाह जी को, कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी सर, आज हम असूल पर बात करेंगे, मोहब्बत के, इश्क के। असूलों से पहले मैं पूछना चाहूंगी, मोहब्बत होना ज़रूरी है या नहीं? अच्छा देखो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो दरअसल एक किताब के साथ हमने घुमाया है सारा। तो किताब को आज मैंने बाकायदा अपने साथ रख ली है सामने ताकि वो नजर आए। ये पिछले कुछ साल 2 साल में ये किताब इसको बड़ी पजीराई मिली और कह लीजिए एक शोहरत की बुलंदियों पे ये किताब चलेगी, बेस्ट सेलर के तौर पे दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई। ये किताब एलिफ शफक की किताब थी और इस किताब का नाम 40 रूल्स ऑफ लव है। बुनियादी तौर पे इस किताब का नाम आस्क था टर्किश में। अच्छा। और आस्क के बाद ये किताब जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तो इसको पजीराई ज्यादा मिली जब दुनिया ने पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश जुबान ज्यादा पढ़ी जाती है। तो 40 रूल्स ऑफ लव जो उनसे हैं वो इस शक्ल में आ गई। बाद में इसका तर्जमा भी हुआ और दुनिया की बेशुमार जुबानों में तर्जमा इसका सामने आने लग पड़ा। इसकी जो राइटर हैं एलिफ शफक, उनके बारे में कुछ बताता चलूं। एलिफ शफक जो उनसी हैं वो टर्किश हैं और उनका जो मकाम है, अदबी मकाम, वो एक शानदार अदबी मकाम है। उनको बतौर सहाफ़ी, बतौर दानिश्वर, बतौर राइटर के तौर पे, और बिलखसूस वो राइटिंग जो उनसी है उनकी एलिफ शफक की, वो मॉडर्न जो नजरियात हैं और जो क्लासिकल सूफी नजरियात हैं उनके कम्बिनेशन में जो इन्होंने प्रोड्यूस किया अपना लिटरेचर, उसमें इन्हें बहुत सी पजीराई मिली है। एलिफ शफक की ये किताब, अगर ये कहूँ कि इसको इतना फेमस होने की अगर वजह ढूंढी जाए तो आज का हमारा प्रोग्राम हमने पेश खिदमत किया। आपके सवाल की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा किताब को साथ जोड़ते जोड़ते आगे चलें। 40 रूल्स ऑफ लव जोन सा है, क्योंकि इसका उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है और ये किताब मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों जुबानों में पढ़ा इसको। ये किताब दरअसल आपको बताती है कि जो मोहब्बत है ये इंसानी जमीनी जज्बा नहीं है, ये आसमानी जज्बा है, ये रूह का जज्बा है, ये रूह में पाई जाती है तो इंसान मोहब्बत कर सकता है। ये मोहब्बत में तफरीक पैदा करती है। वो मोहब्बत जिसे हम मोहब्बत समझते हैं, वो जो लस्ट है, वो जो जिस्म की मोहब्बत है, ये जिस्म की मोहब्बत से बहुत ऊपर की किसी मोहब्बत की बात करती है और ये बताती है कि मोहब्बत रूहों की परवाज का नाम है। ये 2 रूहें जो आपस में मिल के परवाज करती हैं और एक लाफानी मंजिल की तरफ चल पड़ती हैं। इनका कोई मकाम नहीं होता, इस रस्ते पे चलना ही इनाम होता है। इस रस्ते में किसी मकाम का नाम इनाम बनता ही नहीं है, ये रास्ता खुद इनाम बन के आ जाता है। तो मोहब्बत जिसे हमारी दुनिया में शायरों ने, अदीबों ने, लिखने पढ़ने वाले लोगों ने बड़े बेशुमार अंदाज से बयान किया और बताया कि मोहब्बत कितना ताकतवर जज्बा है। इसको अगर बेशुमार अदीबों के जुमले कोट करना चाहूँ तो एक जुमला बड़ा आपको मारूफ मिलेगा कि मोहब्बत दरअसल किसी की कंपनी में रहने का नाम है, कि आप पसंद करते हैं कि मुझे गर्ज और कोई नहीं है, एक ही लालच है कि उसकी कंपनी नसीब हो जाए। मोहब्बत जो उनसे है वो दीदारे यार का नाम भी कहा जाता है लिटरेचर में, कि आपको एक चेहरा मिलता है और उस चेहरे को देख के आपको तवानाई मिलना शुरू हो जाती है। वो चेहरे में पूरी कायनात होती है, आपको लगता है कि सारी जो कायनात है वो सारी कायनात के साथ अरब की आबादी में एक चेहरा ऐसा है जिसपे मेरी आंख टिक गई। और आंख का टिकना जो उनसे है, उस चेहरे की निस्बत से फिर कायनात को आप देखते हैं। इसको कहीं लिटरेचर और सूफीज़म में कुल से जुज, कायनात कुल है और जुज एक है, उसकी निस्बत से इसे याद किया जाता है, कुल और जुज का जो ताल्लुक है। इसी तरह मोहब्बत चलते चलते आगे चलती है तो एक और बड़ी शानदार डेफिनेशन मिलती है। मोहब्बत की तारीफ ये है कि महबूब दरअसल वो शख्स है जिसकी खामी आपको नागवार नहीं गुजरती। यानी कि वो खामी है लेकिन आपको नागवार नहीं गुजरती। वैसे तो बंदे को बंदा बुरा लगता है, ये फलानी बुरी बात है। किसी की बुरी बात के बावजूद भी अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसका मतलब वो महबूब है आपका। यानी महबूब खूबियों खामियों समेत कबूल किए जाते हैं। आप खामी को भी दबा देते, कहते कोई मसला नहीं है, खामी तो कोई चीज ही नहीं है, ये जो इसकी चेहरे पे इसका तिल है मुझे तो यही लेमा है, यही ले डूब है। तो आप किसी खूबी को सामने रखते हुए इतना उसमें डूब जाते हैं कि वो शख्स आपको पूरी कायनात में सिर्फ वही शख्स
ہی نظر آتا ہے اور اسی کے حوالے سے سارے موسم اور ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو کیا شاہ جی یہ درست ہے کہ عشق مجازی ہی آپ کو عشق حقیقی کی طرف لے کر جاتا ہے؟ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، درست ہے یہ سوال نجف آپ کا سوال نہیں ہے. اچھا. یہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہر بچے کا سوال ہے. صحیح. ایک کالج کے ہر اسٹوڈنٹ کا سوال ہے. یہ کئی لوگ بڑے میچور ہو کے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ تو میرا پہلا جو رائے میری ہوتی ہے کہ لازمی نہیں. لازم نہیں. بعض اوقات عشق مجازی آپ کو مجاز تک ہی روک دیتا ہے. اصل میں عشق مجاز کی ناکامی سے جو بے بسی ملتی ہے وہ بے بسی آپ کو سجدے کی طرف لے جاتی ہے. کیا بات ہے. اور بعض اوقات وہ سجدہ قبول ہو جاتا ہے, وہ آنسو قبول ہو جاتے ہیں, وہ تڑپ قبول ہو جاتی ہے. اور کسی وقت میں جب اللہ کا ساتھ, اللہ پہ توکل اور اللہ پہ ایمان اور اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ پیچھے مڑ کے شکر ادا کرتا ہے کہ محبوب نہیں ملا. محبوب مل جاتا تو کائنات کی اتنی حسین خوبصورت ذات اور خالق سے دوستی اور تعلق نہ بنتا, اس کی بندگی کا یہ احساس نہ بنتا. سو صوفیہ اکرام میں ایک بڑی تعداد تو ملتی ہے ایسے صوفیہ اکرام کی جو کہتے ہیں کہ مجاز سے ہم نے حقیقت کا سفر طے کیا. مجاز ایک ذریعہ بنا. اصل میں بانو قدسیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جو واقعات ہیں سب کے ساتھ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, دنیا دار کے ساتھ, اللہ والے کے ساتھ واقعات ایک جیسے ہوتے ہیں. ان واقعات پہ رد عمل کا بڑا فرق ہے. جیسے ماں سے محبت کرنے والا ماں دو لگا بھی دینا تو ماں ہی کہتا ہے, اللہ سے محبت کرنے والے کو جب دو لگتی ہیں نا وہ اللہ ہی کہتا ہے. سو دل ٹوٹتا ہے, وہ دل ٹوٹتا ہے اور ٹوٹے دل میں کہیں جون سا ہے وہ آپ کی چھپی ہوتی ہے اللہ کی محبت. آپ ادھر سے ہی آئے ہیں, ادھر لوٹ کے جانا ہے. جب دل ٹوٹتا ہے تو آپ کی یہ جو یاد ہے, جو محبوب کی یاد ہے, وہ بے بسی آپ کو لے کے جاتے 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 اس در تک لے جاتی ہے کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. کہ اب آرزو لے کر گئے تھے کہ یا اللہ قبول کر لے, وہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کی شان دولت اور خزانہ دیکھ کے دل کیا نہ ہی مانگے, یہاں بیٹھی رہ جائے. تو حریم ناز میں پہنچ کے جو بے نیاز ہو جاتے ہیں وہ مجاز سے حقیقت کا سفر طے کر جاتے ہیں. جو وہاں بیٹھ کے مانگ ہی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, محبت میں کامیابی کے بارے میں تو بعد میں رائے دیتے ہیں, ناکامی دو ہی چیزیں دے سکتی ہے, یا درد دے گی یا اللہ کا رستہ دے گی. ٹھیک ہے, کامیابی تو عین بچے ہونے کا نام ہے. یعنی اگر محبت کامیاب ہوگی تو شادی ہو جائے گی, اور وہ آپ اللہ سے جو ایک رابطہ ہے نا وہ پھر آپ نہیں پا سکتے. وہ خوبصورتی نہیں بنتی, وہ ٹوٹ کے بکھر جانا اور پھر بکھر کے دوبارہ بننا. اب تو دیکھو یہ جس طرح کی محبت کے تذکرے ہم اس وقت کر رہے ہیں, اس طرح کی محبت تو ناپید ہوگی, اپرچونٹیز بڑی ہوگی. ظالم سماج درمیان میں نہیں آ رہا نا. دیکھو اب تو وہ ہرڈلز نہیں ہے. ہم تو کہیں اچھا لگنے کے اظہار کو بھی مکمل نہیں کر پاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے, I was in یونیورسٹی 20 سال پہلے, تو میرے ایک بڑے اچھے کلاس والوں میرے دوست تھے, ان کو ون سائیڈڈ لو ہو گیا, ایک طرفہ محبت. ٹھیک ہے جی, یہ ایک طرفہ محبت بڑی خطرناک ہوتی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اس کو لگ رہا ہے کہ محبت ہے, آپ اس کی کیئر, احساس, چیزیں کوشن دے رہے ہیں, آسانیاں دے رہے ہیں, لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ اگر اتنا سیانہ نہیں ہے, چالاک بندہ تو جان جاتا کہ یہ میری محبت میں گرفتار ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے, لیکن کئی ڈفر ہوتے ہیں, ٹوگو کوڑے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا لگتا. تو وہ ہمارے دوست جو ان سے وہ اس ایک یک طرفہ محبت کو پالتے رہے. ایک دن یہ جیسے چند دن پہلے بارش ہوئی تو اس طرح کا شاندار موسم تھا, محترمہ درخت کی اوڑ میں کھڑی تھی کہ بارش سے بچ سکیں. یہ دور کھڑے تھے, ہم سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اللہ کا واسطہ آج محبت کا اظہار کر دیں. وہ بڑی مشکل سے, ون سائیڈڈ تھی, جرت نہیں تھی, سادگی دیکھو. وہ جا کے کہتے ہیں باجی من تاڑنا بڑا پیار ہے گا, منہ سے باجی نکل گیا. یعنی کہ اندازہ لگاؤ ایک محبت کے اظہار کی بھی کمی تھی. اس نے کہا بڑا شکریہ بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب یہ ایسے بہنوں کے بھائی بھی نہ رہے, ایسے اظہار. آج تو دیکھو اس موبائل نے, اس کمیونیکیشن نے بڑا خوفناک کام کیا کہ آپ ٹرائی کرتے ہو. یہ بچوں کی, یہ ینگسٹرز کی میں باتیں کر رہا ہوں. یہ یونیورسٹی کالجز میں ہم جاتے ہیں اور شاپنگ مالز میں جاتے ہیں تو ایسے موبائل پکڑ کے نا وہ ایسے ہلاتے نظر آ جاتے ہیں, مطلب مینز کہ وی وانٹ ٹو ایکسچینج نمبر. شرم کوئی نہیں آتی ان کو, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور لگ گیا تو نہ لگا تو خیر, کامن ہو گیا نا. وہ محبت تو ترسی محبت تھی, ملتی کوئی نہیں تھی, رابطہ کوئی نہیں تھا. یقین کرو کوئی پینگی سی بھی بڑی اچھی لگتی تھی, کوئی ٹنڈی بڑی اچھی لگ جاتی تھی, کوئی ونگی سی بڑی اچھی لگ جاتی تھی. آج تو
یہ ساری جو اتنی کمبختی آئی محبت کا جنازہ نکلا، تو یہ جو مجاز سے حقیقت کا سفر ہے یہ ٹاپک رہا ہی نہیں۔ شاہ جی آپ نے ینگسٹر کی بات کی، میں اسی سے لنک کرنا چاہوں گی۔ یونیورسٹی میں پہلے بات کی جاتی تھی کہ یار مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے کسی کو بھی دیکھ کر، لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اس پیار کو، اس لو کو، اس محبت کو نا کرش کا نام دے دیا گیا ہے۔ کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے، کرش اور لو کا، یا یہ دونوں ڈیفرنٹ چیز ہے، اور کیوں اسے اس کے ساتھ لنک کیا گیا ہے؟ دیکھو اپرچونٹیز بڑھ گئی ہیں، ٹھیک، اس کو کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا ٹاپک پہلے جس طرف جا رہا ہے، واپس آنا ہے ہم نے 40 رولز آف لو پہ، لیکن یہ ٹاپک جس طرف جا رہا ہے، یہ دیکھو ایک بندے کے لیے مواقع کتنے بڑھ گئے۔ اب اس کے نا بڑے ڈیسنٹ نام بچوں نے بنانے شروع کر دیے، ینگسٹرز نے، میری فرینڈ ہے، یہ میرے فرینڈز ہیں۔ اچھا خدا کی قسم ہم تو جرت نہیں ہوتی تھی، یہ اندازہ لگاؤ کہ چھت پہ چڑھ کے اگر 4 کوٹھے پار کوئی نظر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ابا حضور آ گئے ہیں تو پجامہ گیلا ہو جاتا تھا۔ یہ زمانہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج بچہ جو ان سے نا انٹروڈیوس کرواتا ہے، پاپا یہ میری فرینڈز ہیں، اور وہ جو محترمائیں ہیں وہ اپنے فرینڈز سے انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہیں۔ یہ شرم نام کی چیز، اس طرح سے حیا، یعنی حیا بھی زمانے نے بدلی، شرم بھی بدلی۔ اپرچونٹیز دیکھو کتنی ہو گئی، یعنی کہ ہم بچوں کو کمیونیکیشن سے روک نہیں سکتے۔ کلاس میں روک لو گے، سوشل میڈیا پہ کیسے روکو گے، واٹس ایپ پہ کیسے روکو گے؟ ان کو تو خود آفر سوشل میڈیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو فرینڈ لسٹ میں ایڈ کرو۔ تو اب آپ کو بڑی تعداد ملے گی ایسے رشتوں کی، ایسی شادیوں کی جن کا آغاز دوستی کا سوشل میڈیا پہ ہوا۔ پہلے دیکھو نا، مطلب کتنے بیچارے بے روزگار ہو گئے رشتے کروانے والے، یعنی وہ رشتے کروانے والوں کا روزی روٹی کا بھی بندوبست خراب ہونے لگ پڑا، کیونکہ سوشل میڈیا نے مفت میں کام کروا دیا کہ ادھر بیٹھا ہوا بندہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھی ہوئی بی سے رابطے میں آ کے رشتہ داری بناتا ہے اور شادی بھی کر لیتا ہے، بالکل ٹھیک، سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی شاہ جی، ہم اس بک پہ ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی محبت، عشق کے منازل کیا ہیں، اور پھر یہ بک کے اندر 40 رولز آف لو کیوں کہا گیا، اسے 40 کے ساتھ کیوں تشبیہ دے دی گئی ہے؟ اچھا دیکھو، ایک تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ دراصل بہت سے لوگ جس چیز کو محبت کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، مثال ہے، ایک نابالغ بچہ، شاید اس کی محبت کی سمجھ آتی ہے، اسے کو اچھا لگ رہا ہے، پاپا مجھے اس سے بڑی محبت ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بالغ بچے کی محبت جون سی ہے، وہ جنس اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے اوپوننٹ سیکس جون سا ہے وہ اٹریکٹیو اس لیے ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے جا کے ایک فائنسٹ جذبہ بنتا ہے، وہ فائنسٹ جذبے میں یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ مانگا کیا ہے، دینا کیا ہے، ہوس کیا ہے، بلکہ آپ اپنے احساس کو معطر کرنے کے لیے کسی کی کمپنی چاہتے ہیں۔ یعنی آپ جیسے کہیں بیٹھتے ہیں تو اس جگہ پہ بیٹھنے کا بھی آپ پہ اثر ہوتا ہے، اس طرح آپ بعض لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اس بعض لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کے بھی اثر ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی ایسا شخص ہے جس کی کمپنی میں بیٹھ کے ٹائم اینڈ سپیس سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گئے۔ آئنسٹائن تھا نا، وہ کسی نے اس سے پوچھ لیا، اب بڑے کم لوگ جانتے ہیں، آئنسٹائن کو جو ایوارڈ ملا تھا نوبل پرائز، وہ اس کا E=mc² کے چکر میں نہیں ملا تھا۔ آئنسٹائن کو ایوارڈ ملا تھا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایکسپلینیشن کی وجہ سے، فزکس کے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ کسی نے اسے پوچھا، آئنسٹائن آسان سی ڈیفینیشن بتاؤ یہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی۔ اس نے کہا بڑی آسان ڈیفینیشن ہے، اگر آپ گرم توے پہ بیٹھے تو 1 سیکنڈ اگر آپ بیٹھ جاتے تو جب آپ اٹھیں گے چند سیکنڈ یا 1 سیکنڈ تو آپ کو لگے گا صدی گزر گئی، کیونکہ جلن اتنی تھی، یعنی تکلیف کا لمحہ بھی صدی لگتا ہے۔ بالکل۔ اس نے کہا دوسری طرف آ جاؤ، ایک خوبصورت لڑکی جو سمارٹ ہے، کیوٹ ہے، اس کی کمپنی، اس کی بات، اس کی ادائیں، اس کے نخرے ہیں، آپ پورا دن بیٹھے، شام کو آواز آئی بیبے کی، پتر کتنے میں، آپ کو لگا بھی لمحہ گزرا تھا، ایک لمحہ گزرا تھا، لیکن ادھر دن گزر چکا ہے، یعنی آپ اس کمپنی میں ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو گئے۔ تو بعض لوگ جو ان سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اندر یہ چاشنی اور میگنیٹزم رکھا ہوتا ہے، وہ وقت ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر لیتے ہیں، وہ بندے کو پکڑ کے۔ اس طرح محبوب جو ان سے وہ بھی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ لے جاتا ہے، کہ بارش ہو رہی ہے اس کی کمپنی میں دل کرتا ہے ہوتی رہے، کافی ہے گرم بھی رہے، ٹھنڈی ہو جائے، ختم نہ ہو، ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے، بات سے بات جڑتی رہے۔ ایک میرے مطابق میرا یہ ماننا ہے کہ محبوب ایک ایسا شخص ہے جو کبھی ایکسپلور نہیں ہو سکتا، جس کو کبھی کنکر نہیں کیا جا سکتا، جس کو کبھی آپ فتح نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اس
پالو کوہلو کے ناول کے اس پیراگراف کی طرح کہ وہ کہتا ہے کہ ہاتھ میں پیالہ پکڑو تیل کا، محل دیکھ کے آؤ، تیل بچانا ہے محل بھی دیکھنا ہے۔ وہ واپس آتا ہے کہتا ہے تیل بچ گیا، محل نہیں دیکھ سکا میں۔ اس نے کہا اچھا تیل نہ بچانا محل دیکھ لو۔ وہ آیا تیل گر چکا تھا، محل دیکھتے دیکھتے۔ تو آپ ایک ایسا شخص جس کی کمپنی میں، جس کے ساتھ رہ کے آپ بہت کچھ گوا کے بھی آپ کو لگتا ہے میں نے کچھ نہیں گوایا، محبوب وہ ہوتا ہے۔ تو آج یہ اتنی پاک محبت، اب تو پاک نہ پاک محبت کی ٹرمینالوجی اتنی پاک محبت تو نایاب ہو گئی، ملتی کوئی نہیں ہے، آپ کو بے لوث بندہ ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ بڑی ایک معافی کے ساتھ پھر میں اس ٹاپک کو تھوڑا اٹیچ کر کے آگے جاؤں گا، بڑے لوگ جو پاک محبت کا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے، اس کے کاسمیٹک شوکیس انہوں نے بڑا رکھا ہوتا ہے شروع میں۔ وہ جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے ایک مچھلی چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ہک پہ پھنسائی جاتی ہے اور اگلی مچھلی پھنس جاتی ہے، وہ ایک پوری کاسمیٹک ہوتی ہے۔ وہ حاجی صاحب والا ایک روپ ہوتا ہے، وہ پیر صاحب والا، وہ نیک نمازی، اچھا ہونے کا، ڈیسنٹ ہونے کا، طریقے سے بات کرنے کا ایک سٹریٹجی ہوتی ہے، بعد میں نکلتی وہ پاک محبت نہیں، کچھ اور ہی نکلتا۔ اور ایسا ہی ہے، وہ اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ فوکس کر رہے تھے، ان کی ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی بات ہی ان کا وہ سارا سوٹ کیس خراب کر دیتی۔ جاننا چاہوں گی سچائی اور عشق میں کیا فرق ہے، یا دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، تعلق کیا ہے ان کا آپس میں؟ میرا ماننا ہے کہ ایک سچی محبت کوئی مشروط نہیں کہ ملے آپ کو، کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ مل بھی جائے، وہ نہ ملنے کے باوجود بھی محبت ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ محبت ہوتی وہ ہے جو ناکام ہو جائے، کیا بات ہے، کیونکہ کامیاب ہو جائے تو محبت رہتی نہیں ہے۔ ہاتھ میں آئے بت، ہاتھ میں آ جائے تو بت ہو جاتی ہے، ہاتھ نہ آئے تو خدا ہوتی ہے۔ لیکن شاہ جی ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی محبت پا لی، آپ کی انرجی بوسٹ اپ ہوگی، آپ دوبارہ سے وہ میگنیٹک پاور آپ کے اندر آ گئی، ایسا ٹھیک ہے، یا ٹوٹ جانا، محبت نہ ملنا بہتر ہے؟ میں قطعی نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہ کرے کسی کی محبت ٹوٹے، اللہ کرے محبت مل جائے، بالکل، لیکن محبت نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے زندگی ختم ہو جاتی، بلکہ وہ ٹوٹ جانا بھی آپ کو ایک انرجی دے دیتا ہے، آپ کی پوری پرسنالٹی ریکنسٹرکٹ ہوتی ہے، آپ ری برتھ کی طرف جاتے ہو، آپ ایک نئے انسان کی طرف جاتے ہو۔ وہ ایک بڑا شاندار ایک شعر ہے جس کا مفہوم بابا فرید کے اشلوک میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے فرید آنسو بہا، کیوں آنسو بہائے گا تو تیرے دل پہ جو ریت پڑی ہے وہ ہٹے گی اور اندر سے ہیرا نکلے گا۔ کیا بات ہے، یعنی خزانہ وہ ریت ہٹ کے نکلتا ہے اور آنسو والوں کو وہ ملتا ہے۔ یہ اقبال کہتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسی، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو آئینہ ساز ہے رب میرا، وہ ٹوٹے دل کی زیادہ سنتا ہے۔ عجیب بات ہے، جس کا دل ٹوٹا ہے نا، اس کی فریاد جو انسی ہے وہ اوپر تک جاتی ہے۔ ہرن جو انسی ہوتی ہے نا، وہ جب تک پکڑی نہیں جاتی نا، اس کی آواز وہ نہیں نکلتی۔ پکڑی جائے اور شکنجے میں پھنس جائے، شکاری اس پہ حملہ کر دے، شیر اس کو نوچ لے، تو پھر جو اس کی پکار نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں۔ وہ غزل جو انسی ہے، پکار تڑپ والی پکار ہوتی ہے۔ تو آپ محبت نہ ملنے کے بعد، ٹوٹنے کے بعد آپ کی باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے، آپ بڑے انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کے جتنے بڑے انسان ہیں، نیپولین ہل کہتا ہے رسول پیغمبروں کے علاوہ یہ تمام ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ٹوٹے ہوئے اتنے ہیں کہ انہوں نے محبت کو پکڑا، چینلائز کیا، کریشن اچھی ہوگی، پینٹنگ ہوگی، شاعری آگی، ادب بننے لگ پڑا۔ کیا بات ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، یا آپ کا دل کبھی ٹوٹا ہو تو بالکل بھی خفا یا ناراض مت ہوئیں، کیونکہ یہ مقام ہے جڑنے کا۔ مزید اس پر بات کریں گے، گولز کو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن